अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। इस्लाम और मेरी ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमने बात करनी है कि इदारों को मज़बूत कैसे बनाएं, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़म किस तरह लेके आएँ। इस्लाम नज़्म व ज़ब्त के हवाले से क्या कहता है। जब तक कोई घर हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे उस वक़्त तक हमारा माशरा मज़बूत नहीं हो सकता, और जब तक हम ख़ुद मज़बूत नहीं होंगे, हमारे इदारे मज़बूत नहीं होंगे, उस वक़्त तक ये रियासत मज़बूत नहीं हो सकती। इन तमाम बातों के लिए आज हमने उलमा कराम को दावत दी है और उनसे हम पूछेंगे कि इस्लाम पाकिस्तान की मज़बूती के लिए, इस्लाम उम्मत मुसलमान की बेहतरी के लिए क्या कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद वक़ारुल हुसैन नकवी साहिब, आप कन्वीनियर हैं शहरियान शिया पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। इनके साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बड़े अच्छे प्यारे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद नुमान हामिद। आप डायरेक्टर हैं आलमी मजलिस अदियान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीसरे जो मेहमान हैं वो भी इंतहाई खूबसूरत जनाब डॉक्टर अली अकबर अल अज़हरी साहब। आप शोबा इस्लामियात से मुंसलिक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चौथे फूल हैं गुलदस्ते के, वो बड़े ही प्यारे हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहिब। आप मिली मजलिस शरी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस्लाम हमें नज़्म व ज़ब्त के हवाले से क्या कहता है कि हम पहले इदारों को मज़बूत करें या घरों को मज़बूत करें। तालीम को ही हम ले लें तो कहाँ से हम स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इस मौजू के इंतखाब पे मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आम तौर पर रमज़ान में लोग दीनी और मजहबी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो मज़हब और दीन के साथ होता है और रमज़ान के साथ होता है। जैसे आज ही आपका ये प्रोग्राम है इदारों को मजबूत करने के जो तरीके हैं। जी जी। इस्लाम जो है वो उसकी सारी तालीमात डिसिप्लिन से खाती हैं। कुरान नमाज को आप देखें तो नमाज एक नमाज का वक्त है, इमाम है, मुक्तदी हैं और सफ़ों का जो नज़्म है ये सारा डिसिप्लिन है। और इसी तरह रोज़ा है तो उसका भी एक औकात का तयन है जी। तो इस्लाम जो है ना वो हर इबादत के ज़रिए नज़्म और रब सिखाता है जी। आपने अदारों का ज़िक्र किया तो इस्लाम के अंदर जिस सबसे पहले इदारे पे ज़ोर दिया गया है कि उसको मज़बूत होना चाहिए, उसको फेयर होना चाहिए, उसको फ्रेंडली होना चाहिए, वो घर का इदारा है। सही। वो निज़ामुल उसरा ख़ानदान का इदारा है। माशाल्लाह। तो घर का इदारा जो है वो चंद अफराद से मिलकर बनता है और ये अफराद अगर आपस में खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हों तो जिन घरों से मिलकर जो सोसाइटी बनती है उस सोसाइटी का इज्तिमाई जो तासुर है वो खुशगवारी में होता है, हुस्न से होता है, उनके आपस के रवैये दुरुस्त होते हैं। तो अब ये जो इदारे मजबूत कैसे हों तो साफ ज़ाहिर इदारे मजबूत होते हैं डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन के लिए जो है वो एक मकसद का तयन किया जाता है और मकसद जो है वो साफ ज़ाहिर है कि मकसद इस्लाम ने आला मकासद अता किए हैं जी। और उन आला मकासद में से जो है वो उसमें खुलूस है, ईमानदारी है, सही। ये चीज़ें सारी नज़्म व ज़ब्त है और ये चीज़ें फिर आगे चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह बात। जी डॉक्टर साहब, कुरान पाक इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि आपने मौजू रखा है कि इदारों को मजबूत करने के लिए क्या तरीके हैं, उसमें किस लिहाज से सोचा जाए। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि मसलन अगर हम इस लिहाज से सोचें कि हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारका है और जो हदीस है हमारे सामने वो ये है कि आप फरमाते हैं कि इदारों के साथ तावन करो। वाह क्या बात है। उसकी एक मिसाल ये है कि आपने सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल इमारा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलन एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे यहाँ,
خلافت یا جو ریاست ہے وہ ایک ہمارا ایک سیاسی ادارہ ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کا امیر ہو، جو آپ کا سلطان ہو، اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو. ماشاءاللہ. فرمایا اتنا کافی ہے کہ اگر تم اس میں کچھ کمی پاؤ تو اس کو دوسروں کے سامنے اس کی بےعزتی نہ کرو، بلکہ اس کو اٹھا کے ایک طرف لے جاؤ اور اس کو بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ کمزوری ہے، دور کر لو. عزت نفس مجروح نہ ہو. عزت نفس مجروح نہ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو تم نے حق ادا کر دیا. یہ لفظ جو میں بتانا چاہتا ہوں صحیح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے یہ کر دیا فَأَدَّيْتَ الْحَقَّ. تو مراد یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ادارہ ہے سیاسی، لوگ اس کے ساتھ تعاون کرے. دوسری جگہ آپ نے فرمایا کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، خواہ وہ نکٹے حبشی ہی کیوں نہ ہو. صحیح. پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو خواہ تمہاری رائے کے خلاف چل رہے ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ تعاون کرو. ٹھیک ہے. تو اداروں کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ ادارے مضبوط ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. بہت اچھی بات ہے کی. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداروں میں ایک سب سے بڑا اور اہم ادارہ عدلیہ ہے. واہ. عدلیہ کو ایسا عدل کرنا ہے کہ عدل نظر آئے. کیا بات ہے. لیکن ملزم کے ساتھ جو رویہ ہے وہ رویہ نہ بتائے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی. صحیح صحیح. سنتی جائے، رویہ مشفقانہ رہنا چاہیے. آخر میں جا کے پتہ چلے کہ فیصلہ کیا تھا اور اس پہ بھی استدلال ہو. اور عدلیہ کی عزت اور احترام یہ ہے کہ حضرت علی پیش ہوتے ہیں ایک معاملے کے اندر تو عدالت ذرا سا آنکھوں سے احترام دیتی ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تو نے میرے مخالف کے حق میں انصاف نہیں کیا. کیا بات، کیا بات ہے. تو اس عدالت سے کیس واپس لے لیتے ہیں یا قاضی تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. تو اداروں کا احترام یہ ہے. سقراط نے کہا کہ میں زہر پیالہ اس لیے پی رہا ہوں تاکہ ادارے کی حرمت باقی رہے. ہائے ہائے کیا بات ہے. ہاتھ سے زہر پیالہ اپنی سزائے موت پہ عمل کرنا. تو اداروں کی حرمت، اداروں کا احترام، یہ ہمیں اسلاف نے بتایا ہے. جی علامہ صاحب. جی بہت شکریہ. بہت اہم موضوع پر آج آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا ہے. یقیناً اداروں کا مضبوط ایک معاشرے کا حسن ہے اور اس حوالے سے جو ہمیں اسلام سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر ہے. اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک معاشرے کا حسن ہے، یہ ایک معاشرے کی ضرورت ہے اور ادارے اسی بنیاد پر استوار ہونے چاہیے. صحیح. دیکھیں یہ معاشرے جو ہے نا انسان بناتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا کہ انسان جو ہے پہلے ایک گھر بناتا ہے اور پھر بہت سارے انسان مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. تو گھر بھی ایک بنیادی ادارہ ہے. اور اسی طرح جو ریاست کے ادارے ہیں، جس طرح نقوی صاحب نے عدلیہ کی طرف اشارہ کیا، اس طرح اسٹیٹ کی ذمہ داریوں کی طرف کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ تمام بہت سارے ادارے ہیں. اگر ان کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو پھر یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک معاشرے کا ایک حسن واضح نہیں ہوگا، بلکہ ایک جنگل کا معاشرہ بنے گا جہاں پر ایک طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے، جہاں پر ایک شیر کی حکومت ہوتی ہے، جہاں پر ایک کمزور جانور جو ہے اس کے لیے اپنی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد پر جو معاشرے استوار ہوں گے اس کے اندر کوئی ادنا اور اعلیٰ کی تفریق نہیں ہوگی. انصاف ہوگا، عدل ہوگا اور ادارے ترقی کریں گے، وہ معاشرے ترقی کریں گے. اور اس کے اندر پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کی تناؤ کی کیفیت نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہوں، یا کوئی کمزور اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھے گا، یا کوئی اعلیٰ درجے پر فائز یا عمرہ طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا نہیں سمجھے گا. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بنیادی ضرورت ہے ہر ادارے کی مضبوطی کے لیے. ناظرین، علماء کرام کی باتوں کا آپ نے سنا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بڑا اچھا ہمارا موضوع ہے اداروں کو مضبوط کیسے بنائیں. اداروں سے مراد صرف آپ نے یہ نہیں لے لینا کہ بجلی، وابڈا، گیس، اس میں گھر بھی شامل ہے. گھر درست ہوگا، گلی محلہ درست ہوگا تو ہمارا پورے کا پورا نظام بہتر ہو سکتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. السلام علیکم ناظرین. گفتگو کا سلسلہ پہلے بھی جاری تھا. موضوع بڑا پیارا آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کیسے بنائیں.
ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح ہم جو ہمارا اسکول ہے، مدرسہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان کے اندر بہتری کس طرح لے کر آئیں گے؟ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں۔ دیکھیں، قرآن نے انسان کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے دیگر مخلوقات اور انسان میں ایک بنیادی امتیاز واضح کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ جو احسن تقویم ہے یہ ڈسپلن اور نظم کو بھی واضح کرتا ہے کہ حیوانوں میں، درندوں میں، پرندوں میں اور انسانوں میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو وہ فرق جو ہے وہ اداروں کے ڈسپلن سے ہی واضح ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلا ادارہ جو ہے انسان کا وہ گھر ہے، خاندان ہے، دوسرا ادارہ تعلیمی درسگاہ ہے۔ تعلیمی درسگاہ میں اسکول آ جاتا ہے، بچے کو ہم جب اسکول میں بھیجتے ہیں وہاں پر استاد آ جاتا ہے، اس کا کریکٹر آتا ہے، اور پھر تعلیمی ادارے کا ماحول آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ اس میں ہائی اسکول میں بھیج دیتے ہیں، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ادارے کی نوعیت ذرا بدلتی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ہر سطح پر اس کے سامنے رویے، اس کے سامنے جو استاد ہیں ان کی جو سیرت ہے، ان کا قول فعل اور ان کی جو چیزیں ہیں، بچہ اس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہی بچہ جب بڑا ہو کر خود کسی ادارے کو چلاتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی نقوش ہوتے ہیں جو اس نے سیکھے ہوتے ہیں۔ تو لہذا انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں گھر کے بعد سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے اس پہ چیز، وہ اس کے تعلیمی ماحول سے حاصل ہونے والی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان تعلیمی اداروں کو، ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ یہ تعلیمی جو ادارے ہیں ان کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ مدارس ہیں مثلاً، تو اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پھل جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سرکاری تعلیمی ادارے ہیں تو لا ماشاء اللہ ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، اور اگر لوگ تنگ آ کر جو ہے وہ سرکاری تعلیمی اداروں سے بچے کو اٹھا کے پرائیویٹ اداروں میں داخل کرتے ہیں تو وہاں پر سراسر بزنس ہے، تو وہ وہاں پر ایک کشمکش ہے، وہاں پر ایک مادیت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ایک ہماری سوسائٹی کے جو عدم اطمینان ہے، انتشار ہے، یہ ادارے جو ہیں نا اس کو بڑھاتی ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ ادارے ہمیں حسن میں اضافہ کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کا جو تقدس ہے اسلام میں، جو ان کی اہمیت ہے، اس پہ روشن ڈالیں آپ۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیے ادارے ہوتے ہیں ایک اجتماعی جد و جہد کا نتیجہ، انفرادی ادارہ تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی گھر میں بیٹھا تو ادارہ نہیں ہے۔ اداروں کی ایک ضرورت یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے کو برداشت کریں۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے کو برداشت کریں تاکہ ادارہ قائم رہے، اور جو اختلاف رائے ہے ہماری وہ اس کے رستے میں حائل نہ ہو۔ مثلا میں اس کی دو مثالیں دوں گا فقہی معاملات میں۔ فقہی معاملات میں یہ ہے کہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تشریف لے گئے جب حج پہ گئے تھے، تو چونکہ اس زمانے میں ہماری طرح ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا، نہ خبریں سرخیاں لگتی تھیں، تو لوگ تصویریں نہیں ہوتی تھی تو لوگ جانتے نہیں تھے۔ تو آپ جب گئے تو حضرت امام مالک نے بڑا احترام کیا اور بڑا اکرام کیا، اور اٹھ کے ملے، جا کے دیکھا جب تشریف لا رہے ہیں، اور چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے گئے باہر۔ تو جو آپ کے تلامذہ ساتھ بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے، وہ انہوں نے پہچانا نہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو۔ تو انہوں نے، وہ تو اپنے استاد کو بڑی چیز سمجھتے تھے نا، ظاہر ہے امام صاحب کی عزت دیوی بڑی چیز، اور عزت و منزلت وہ قدر و قیمت بڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا استاد یہ کون آدمی آیا تھا جس کی آپ نے اتنی تکریم کی؟ ہم نے آج تک آپ کو کسی کی اتنی تکریم کرتے نہیں سنا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون تھے؟ یہ کوفہ کے امام ابو حنیفہ النعمان تھے، اور آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ۔ فرمایا اگر یہ اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ اللہ اللہ، یہ نہیں، دیکھیے اختلاف، اب آپ کو پتہ ہے کہ حنفیوں اور مالکیوں میں اختلاف ہے۔ جی بالکل، حنفیوں میں اور شافیوں میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حنفیوں کی طرح نماز پڑھی۔ صحیح، تو کسی نے کہا امام صاحب آپ نے یہ کیا؟ کہنے لگے مجھے صاحب قبر سے شرم آئی۔ کیا بات ہے۔ مطلب یہ کہ اختلاف کے باوجود ہم اپنے ادارے میں ایک ہیں۔ ایک مثال میں اس کی اور دوں گا، اور وہ یہ ہے
کہ ایک تو یہ ہے کہ اختلاف رائے برداشت کیا جائے، دوسری یہ ہے کہ لیڈرشپ کو قبول کیا جائے۔ دیکھیے جب تک آپ ادارے کے سربراہ کی نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس وقت ادارہ مضبوط بالکل، نہیں بہت ہوتا۔ میں اچھی صرف بات ایک ہے۔ مثال دوں گا، جی مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کر دیا۔ اب خالد ہیں، سیف اللہ ہیں، جدھر جا رہے ہیں فتح پہ فتح کے علم لہرا رہے ہیں جی، لیکن امیر کا حکم آیا کہ نوکری ختم۔ واہ، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا۔ دیکھیے کسی نے کہا بھی ہوگا جی آپ یہ اور آپ یہ، وہ جو کہا نہیں، کیا بات، امیر کا حکم ہے۔ اصل چیز ادارہ ہے، فرد نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی سیرت سے یہ ثابت کیا جی کہ اصل چیز فرد نہیں ہے، جی ہاں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے امیر کی پیروی کرنی صحیح ہے، صحیح، امیر ماشاء کی اللہ، اطاعت کیا کرنی بات ہے، ہے۔ کیا بات۔ جی علامہ صاحب، اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے بہترین مثال انہوں نے پیش کر دی۔ ادارہ جو حکم کر دے ماتحت کے اوپر، اب ہماری فوج ہو، پولیس ہو، دیگر ادارے جو ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ادارے کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام ہے، نظم و ضبط، افسر ہے، حاکم ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، سپاہی ہے، ڈسپلن سب سے بڑی، بس اطاعت جو ہے ادارے کی ایک دوسرے کے اوپر جو درجہ بدرجہ رینکس بنائے گئے ہیں، بس اس کا احترام کر دیا جائے، ادارہ جو کہہ دے، لیکن ادارہ ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، صحیح صحیح، ایمانداری کے ساتھ، ادارہ کسی حاکم کا نہ ہو، ذاتی طور پہ ذاتی ملازم نہ سمجھے خود کو، ادارہ ریاست کا ملازم ہو، ریاست کے مطابق فیصلے ہوں تو رعایا پہ اس کا احترام، اس کی اطاعت واجب اور لازم ہے۔ ادارے کھڑے رہیں، ادارے مضبوط رہیں تو ریاستیں قائم رہتی ہیں، حکومتیں قائم رہتی ہیں، معاشرے قائم رہتے ہیں۔ اداروں کو مسلم غیر مسلم اس چکر میں تو نہیں نہ پڑنا چاہیے۔ آپ کا ماشاءاللہ ادیان کے اوپر بہت گہرا کام ہے، اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، یقیناً ادارے جو ہیں وہ اصول اور قواعد پر کام کرتے ہیں، وہ کسی مسلک کی بنیاد پر کام نہیں کرتے۔ تو اصول و ضوابط اور قوانین جو طے شدہ، جو مسلمہ کسی بھی معاشرے کے اصول ہوتے ہیں، ان کے بنیاد پر یہ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں۔ یہ ایک معاشرے کا یہ حسن ہے کہ یہاں پر مختلف مسالک بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ یہ تمام مسالک اور مذاہب یہ معاشرے کی اکائیاں شہری ہیں، وہ اکائیاں ہیں، برابر کے شہری ہیں، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ باقی ان کا عقیدہ جو ہے تصدیق وہ بھی ایک اللہ کریں۔ کے ساتھ ایک معاملہ ہے، صحیح۔ تو ریاست اس بنیاد پر تفریق نہیں کرتی۔ لیکن بہت سارے قوانین اکثریت کی بنیاد پر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو انہی کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن کسی ریاست کے اندر مثال کے طور پر جیسے یہاں پر عام طور پر یہ ایک اصول سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ جو سینیٹری ورکرز ہوتے ہیں کسی ادارے کے اندر جب ملازمتیں آتی ہیں تو اس طرح کے کاموں کے لیے غیر مسلم کو رکھا جائے گا، اور اسی طرح جو اعلیٰ جو پوسٹیں ہیں اور اعلیٰ عہدے ہیں ان کے اندر صرف مسلمانوں کو مواقع دیے جائیں گے، نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو مسلمان بھی جو ہے وہ صفائی اور یہ سینیٹری ورکنگ اس کے حوالے سے وہ بھی اہل اگر ہے تو اس کام کے لیے آ سکتا ہے، اور اسی طرح ایک غیر مسلم اگر وہ اپنی تعلیم کے اعتبار سے اور اسی طرح جو کمپٹیشن کے جو بہت سارے اور ذرائع ہیں ان کے اندر وہ اگر کمپیٹ کرتا ہے تو وہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ صحیح، الحمدللہ پاکستان میں ایسا ہوا بھی ہے، جی ہاں، جو ہو رہا ہے الحمدللہ، غیر مسلم جو ہے یہ افواج پاکستان میں عدلیہ کے اندر اور اس طرح بہت سارے سرکاری اداروں کے اندر کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ اس سے بہت ساری چیزوں پر اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ اقلیتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا اور ہمیں یہ لو لیول کی جاب جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ بڑا اچھا تو یہ ماشاءاللہ۔ یہ حالانکہ یہ حقیقت قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اداروں کو مضبوط بنانے کے طریقے، کہ اداروں کو، نظام کو، ملک کو، پاکستان کو، اسلام کو یا کوئی بھی ملک ہو، اس کے جو شہری ہیں اپنے نظام کے اندر بہتری کس طرح لائیں۔ ان کے اندر بہتری ہوگی تو تبدیلی آ جائے گی، نظام بہتر ہو جائے گا۔ تو سلسلہ گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ نے باتوں کو سننا ہے، یہ نئی باتیں آپ کے لیے، ہمیں یہ پتہ ہے اس بات کا، لیکن سنیں، دیکھیں کہ اسلام ان چیزوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ جی علامہ صاحب، کیا آپ ہم نے ایک اعلامیہ جاری کرنا ہے کہ اداروں کی بہتری کے لیے اسلام ہمیں حکم کیا دیتا ہے؟ دیکھیں، ادارے جو ہیں وہ افراد سے بنتے ہیں، اور افراد اسی وقت ادارے کے لیے مفید ہوتے ہیں جب اس فرد کو آپ احترام دیں گے
اور اس ادارے کی مضبوطی میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اہلیت ہے، جس کو ہم نئی زبان میں میرٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر میرٹ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا ادارے کی تشکیل میں، تو ادارے کے جو وہ باقی جو لوگ ہیں، فرض کرو افسر جو ہے وہ اہل نہیں ہے یا میرٹ پہ اس کی تقرری نہیں ہوئی ہے، تو اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ جب احترام نہیں کریں گے تو ادارہ جو ہے اپنی پروگرس جو ہے وہ نہیں دکھا سکے گا۔ تو یہی چیز ہے، ہمیں گھر سے لے کر حکومت سازی تک اور پارلیمنٹ تک یہ اصول اگر ہمارے سامنے رہے گا میرٹ کا، اہلیت کا، تو پھر یہ ادارے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اسلام اس کے بارے میں حکم کر دیتا ہے کہ یہ اداروں کو مضبوط بنانا یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، حکم جاری فرمایا؟ اچھا، نہیں، یہ بات بھی یہاں ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کی توجہ اور قارئین کی، سامعین کی صرف دلوانا چاہوں گا کہ دیکھیے اس میں ہمیں تھوڑی سی جدت کی اور جدت فکر، حریت فکر کی ضرورت ہے۔ مثلا میں جب غور کرتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام نے اور تابعین نے کیا کیا، مثلا انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہم، ان کی وجہ سے جو امت کو ٹھیس پہنچی اور ریاست سے لوگوں کو مایوسی ہوئی، ریاست کے اداروں سے ان کو مایوسی ہوئی کہ یہ ہمارے اتنے جلیل القدر لوگ شہید ہو گئے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ تھوڑی غیر اسلامی پن ریاست میں محسوس کر لی۔ اب دیکھیے ہمارے اسلاف کی ذکاوت اور ان کی فطانت کہ انہوں نے اس کو متبادل رستہ دے دیا۔ یہ ادارے بنانے کی میں بات کر رہا ہوں۔ مثلا ہمارے علماء صلحاء نے، جو تابعین نے یہ فیصلہ کیا کہ ریاست کی سطح پہ اگر ہم نظام نہیں بدل سکتے یا بدل سکے، تو انہوں نے مسجد، مدرسے اور خانقاہ کو اپنا مرکز بنا لیا، ان اداروں کو ڈیولپ کر لیا تاکہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا نظام علماء صلحاء کے ہاتھ میں رہے، ان کے تزکیے کا نظام صحیح۔ ایک بات اور اس کے ساتھ میں اضافہ کروں گا، فقہ، قانون جس کو آپ کہتے ہیں، لا کا، امت نے اور علماء کرام نے یہ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ تعلیم اور لا، ان دونوں کی، یہ جو ادارے ہمارے ہاں بنے ہیں، یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر میں رہے ہمارے 1200 سال تک، حکومت کے پاس نہیں رہے، اور علماء، اور گویا کہ امت کے پاس رہے، علماء کے پاس رہے۔ تو علماء نے جس طریقے سے تعلیم کا نظام چلایا ہے، ماشاءاللہ ہماری امت 1200 سال تک دنیا میں غالب رہی ہے، اور میرٹ کے ساتھ غالب رہی ہے، اور یہ اس نظام تعلیم کا ثمرہ ہے جو ہمارے صحابہ کرام نے اور ہمارے تابعین نے حکومت سے ہٹ کر، حکومت کی سطح پر نہیں، حکومت سے کوئی سپورٹ بھی نہیں لی، وہ خود لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فقہ و افتاء میں عباسی خلیفہ آتا ہے، حضرت امام مالک سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ آپ کی کتاب میں موطا نافذ کروں، آپ نے فرمایا نہیں۔ لوگ حضرت امام حنیفہ کے پیچھے پڑے رہے کہ آپ قاضی القضات بن جاؤ، انہوں نے کہا میں نہیں بنتا۔ یعنی حکمران ان کی طرف سے پیش رفت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی انٹیگریٹی قائم رکھی فقہ میں اور افتاء میں اور اصول فقہ میں اور تعلیم میں، نظام میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو اس پر زندہ رہنا چاہیے اور ذہنی طور پر اس پہ رہنا چاہیے کہ اگر ایک ادارہ کام نہیں کرتا، دوسرے ادارے بنائے جائیں تاکہ امت کے جو مقاصد ہیں، جو شریعت کے مقاصد ہیں، وہ حاصل کیے جا سکیں۔ ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اداروں کی، سربراہوں کی اور اہلکاروں کی غیر جانبداری ایسی رہنی چاہیے کہ لوگ ان پہ اعتماد کریں۔ ہمارے ہاں حکمران بھی اداروں پہ شاکی ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتبار نہیں، اور عوام بھی شاکی ہیں کہ یہ حکومت کے ماتحت ہیں، یہ فیصلہ ان کے لیے کریں گے۔ تو اداروں کو اپنی غیر جانبداری اور انصاف اور خلوص کے جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح رہنے چاہیے کہ ایس ایچ او کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایس پی کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹ سکے اور ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی کاٹ سکے۔ جرم جو ہے اسے صرف جرم کی نوعیت سے دیکھا جائے، اسے منصب کی نوعیت سے نہ دیکھا جائے، بالادستی ہو، قانون کی بالادستی اگر رہو۔ لوگ چرچر کے حوالے دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اگر ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ریاست تباہ نہیں ہو سکتی، حکومت تباہ نہیں ہو سکتی۔ اسے 14 صدیہ پہلے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت کفر سے باقی رہ سکتی ہے، ظلم سے باقی نہیں رہ سکتی۔ جی حضرت صاحب۔ جی بالکل، یہ تو فرض کے درجے میں ہے۔ اداروں کی مضبوطی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ادارے افراد سے بنتے ہیں، اور افراد کے اندر اگر خدا خوفی نہیں ہوگی تو یہ
ادارے جو ہے نا کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنے ذاتی مفادات کے اندر یا دوسروں کے حوالے سے قواعد کی خلاف ورزی کے ہم مرتکب ہوں گے۔ گھر ہو، تعلیم ہو، مدرسہ ہے، اور یہ عدلیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، اور دیگر بہت سارے جو شعبہ ہے، زندگی ہیں، کاروبار ہے، زندگی ہیں، ان کے اندر سماجی انصاف کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ ہر فرد جو ہے وہ جس لیول پر بھی ہے وہ مسئول ہے، اس کے بارے میں مسئولیت ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ جس چیز کے بارے میں سوال ہوگی، یہ آپ کی ذمہ داری تھی اور آپ نے اس کو کس طرح سر انجام دیا ہے، یہ فرض نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ جواب دہی ہماری جو بنیادی عنصر ہے، اور وہ خدا خوفی نہیں ہوگی تو یہ جواب دہی اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لا سکتے، یا ان کے اندر ناانصافی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک مثال دوں گا جو اپنی ذمہ داری کو بہت احسن طریقے سے نبھانے کے لیے اور ادارے کی مضبوطی کے لیے جس سطح پر جو کام کر رہا ہے، خواہ وہ ادارے کا سربراہ ہے، خواہ وہ سویپر ہے یا گیٹ کیپر ہے، لیکن وہ ایک مسئول ہے، اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے جی، تو وہ ادارے کے اندر کام کرتے تھے، درسگاہ میں پڑھاتے تھے، وہ بہت معروف اور بہت قابل استاد تھے۔ تو وہ خود ایک اپنی ذات میں ایک انجمن اور ایک ادارہ تھے، اور ان کی پہچان تھی، اور قومی سطح کے بلکہ بین الاقوامی سطح پر۔ تو وہ ان کی ہمارے ادارے کے اندر جو میرے نانا جان تھے وہ سربراہ ادارہ تھے، اور ان کے وہ استاد تھے اور وہ شیخ القرہ تھے، اور ان کے آپس میں اس بات پر تھوڑی سی وہ ہوئی کہ یہ 300 روپے تنخواہ جو ہے میری اضافہ کیا جائے، میرا اس پر گزارا نہیں ہو رہا، یہ میرا مشاہرہ کم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم کسی اصول سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ادارے کے اندر اور بھی بہت سارے افراد ہیں، اور ہم ایک اصول کے تحت اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ اگر کریں گے تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو بہرحال تو اس حوالے سے وہ ان کو تھوڑا سی وہ نالاں تھے، اور ان کے ایک مخلص جو ان کے قریب آ کر ان کو بھڑکاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن آپ ادارے میں نہ آئیں، ایک دن آپ اپنی درسگاہ میں نہ جائیں، ایک پیریڈ آپ نہ پڑھائیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ادارے والے خود چل کر آپ کے گھر جائیں گے اور آپ کی منت بھی کریں گے، اور 300 کے بجائے 3000 روپے آپ کے اضافہ کرنے پر تیار ہوں گے، اور وگرنہ تو آپ کی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر آپ اس سے زیادہ مقام پر فائز ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ تنخواہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو وہ فوراً ناراض ہوئے۔ تو وہ حالانکہ کہنے والے نے تو بڑے اخلاص سے بات کی، ان کے فائدے کی بات کی تھی، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہو سکتا تھا، تو لیکن انہوں نے کہا کہ خبردار آئندہ مجھ سے یہ بات کی، یہ ایک معاملے کی بات ہے، اور یہ ایک معاملہ جو ہے میرا ایک ادارے کے سربراہ کے ساتھ ایک ذاتی معاملے کی بات ہے، لیکن جو میں ذمہ داری ہے، جو میرا کام کرتا ہوں، اگر ایک منٹ بھی اس میں تاخیر ہوگی تو وہ میرا معاملہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ میرا ایک فرض ہے کہ وہ بچوں کا، طلباء کا جو حرج ہوگا وہ میں اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کرنا فرض ہے، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے نا، اداروں کا مضبوط کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہمارا اجتماعی نظم چل نہیں سکتا نا۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو سیاسی ادارے ہیں، جو ہمارے معاشی ادارے ہیں، جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہ امت کے قیام کے لیے ضروری ہیں، ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہو سکتا۔ جی ڈاکٹر صاحب فرض کہہ رہے ہیں اداروں کو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، لا اسلام الا بالجماع، لیس الجماع الا بالامیر، لا امیر الا بالاطاعۃ والسمع، ماشاءاللہ، کہ اسلام جو ہے اس کا اجتماعی جو وجود ہے وہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جماعت کا وجود اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک وہ کسی امیر پر متفق نہ ہوں، اور امیر اس وقت تک ان کے لیے باعث سعادت نہیں ہو سکتا، باعث تقویت نہیں ہو سکتا جب تک وہ سارے اس کی اطاعت نہ کر رہے ہوں۔ تو اطاعت جو ہے وہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ میں، اداروں کے قیام میں اور اداروں کے فیض رسانی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اطاعت اور دوسرا احترام، نیچے والے لوگ اس کا احترام کریں گے اور وہ ان کے ساتھ ہمدردی کرے گا، تو یہ دونوں ریسیپروکل ایک تعلق ہے آپس کے اندر، کارکن میں اور اس کے سربراہ میں۔ یہ گھر سے لے کر آپ ریاست تک دیکھیں، یہ چیز جب نہیں ہوگی تو ادارے نہیں چل سکتے۔ جی علامہ صاحب، یہی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اداروں کا احترام ہر حال میں لازم اور واجب ہے۔ اگر اداروں سے بغاوت ہو جائے گی تو ریاست قائم نہیں رہ سکتی، اور ریاست کی قیام کے لیے حضور نے فرمایا کہ ریاست کی محبت، وطن کی محبت یہ جزو ایمان ہے۔ کیا بات ہے! وطن کے ساتھ محبت، اور وطن سے محبت یہ ہے کہ اس کے اداروں کا احترام کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ جی جناب، آخری الفاظ کے بیان فرمائیں، بڑی اچھی گفتگو۔ بالکل، یہ تربیت جو ہے یہ بنیادی اداروں کی مضبوطی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے اندر تحقیق کا ایک شعبہ ہونا چاہیے، اور ہمیں قرون اولیٰ سے لے کر آج تک جو اسلامی روایات ہیں، تاریخ ہیں، ان کے اندر ہمیں بہت ایسے اسوہ ہمیں ملیں گے، ایسے طریقے ملیں گے
کہ جو ہم دنیا کے اندر ایک عملی نمونہ، ایک مثالی آئیڈیل ہم اسٹیٹ کے ادارے ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو مروجہ یورپ یا دیگر اقوام نے، ممالک نے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اور جو میں نے عرض کیا کہ ہر ادارے کے اندر ایک تحقیق کا شعبہ ہونا چاہیے، اس تحقیق کے شعبے سے بیسٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو ریسرچ کر کے لایا جائے اور پھر ادارے کے اندر ان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، علماء کرام کی باتوں کو آپ نے سنا، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ کس درد دل کے ساتھ علماء کرام آپ سے اپیل کر رہے ہیں اداروں کی مضبوطی کے لیے۔ علماء کرام اس پہ متفق ہو رہے ہیں اور اس کا ہم آپ کو شرعی اعلامیہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، بریک سے پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا جو آج موضوع تھا اداروں کو مضبوط بنانے کے طریقے۔ علماء اکرام نے متفقہ طور پر اپیل کی ہے تمام امت مسلمہ سے اور بالخصوص پاکستانی شہریوں سے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے قوم کی امانت ہوتے ہیں، ہر بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کو نقصان نہ پہنچائیں بلکہ ان کی حفاظت کریں، اور ایسا کوئی بھی فرد جو کسی سرکاری املاک کو یا کسی نجی ادارے کو نقصان دے رہا ہو یا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس ادارے کے متعلقہ معاونین کو، متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو بتائیں اور آگاہ کریں تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اپنے اندر نظم و ضبط لے کر آنا چاہیے۔ قوم سے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہر وہ عمل چھوڑ دیں جس سے آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کر رہا ہو۔